अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं इस से। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में 12 और 13 जनवरी को 2 कार्रवाइयाँ की गई, जिसके नतीजे में जो 8 ख्वारिज जहन्नम वसल हुए। और पाक फौज की जानिब से ये कार्रवाइयाँ KPK के ज़िला टांक और वादी तीरा में की गई हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान का इलाका है कच्ची, उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया जिसमें 27 ख्वारिज जो हैं वो हलाक हुए थे। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई है, उस पर भी बात होगी। वो कहते हैं कि मेरी औकात नहीं है मुज़ाकरात कामयाब या फिर नाकाम बनाऊं, एक भी नुक्ता ऐसा नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हों। PTI या जो वो हैं वो बानिया PTI को मुज़ाकरात के ज़रिए से बाहर लाने के लिए बिल्कुल भी संजीदा नहीं है और मैं दुआ गो हूँ कि मुज़ाकरात कामयाब हों। अगर 2 नंबरी हो रही है फिर भी मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो जाए। इसके साथ साथ आखिरी हिस्से में डिबेट करेंगे FBR के अफसरान के लिए जो है वो 1000 से ज़ायद गाड़ियाँ खरीदने का फैसला कर लिया गया है, जिनकी मालियत 6 अरब रुपए से ज़ायद है। और FBR की जानिब से इस हवाले से अखबारात में जो है वो किसी किस्म के कोई इश्तिहारात भी नहीं दिए गए। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। इन पर मुद्दलिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़ियाद साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़ियाद साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से KPK में कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसमें आज तो 8 खारिज जो हैं उन्हें हलाक किया गया है। इससे कबल भी हमने देखा कि 27 दहशतगर्द मारे गए थे, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये वो तसलसल है जो पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ख़ासतौर पर बलूचिस्तान का जो इलाका है और खैबर पख्तूनख्वा इलाका, यानी पहले बलूचिस्तान के अंदर ये सारा किया गया ऑपरेशन और अब ये इसे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी इसकी मूवमेंट जो है वो शुरू हो गई इस ऑपरेशन की। अच्छा, 8 ख्वारिज जो हैं, ये जो इनको जहन्नुम हासिल किया गया है, इनकी जो हलाकत है, इसके पीछे जो बयान भी आया है उसके अंदर तीन चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है जिनको हाईलाइट किया गया। एक तो ये है कि ये बताया गया है कि जनाब ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा बल्कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दूसरी बात ये की गई कि जनाब कोई ऐसी बात भी नहीं है कि इन्होंने कोई बेसिस बना लिए वहाँ पर या इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो चुकी है। बहरहाल इससे कबल अगर आप ये देखते हैं कि इसमें आर्मी चीफ जो हैं उनके 2 बयानात इसमें आए हैं। एक तो गुज़िश्ता रोज़ आया जिसमें उन्होंने पेशावर का दौरा किया, उनके साथ मोहसिन नकवी साहब भी थे और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो थे वो भी मौजूद थे, जो है जो अली मीन गंडापुर साहब है। तो एक तो खैर उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे कि अली मीन गंडापुर साहब का जो एक रोल है वहाँ पर वो कैसे कंप्रोमाइज़ होता है चीज़ों को। बहरहाल आर्मी चीफ वहाँ गए हैं, वहाँ पर वो मौजूद भी थे और आर्मी चीफ साहब की तरफ से एक बयान जो आया वो बड़ा वाज़ेह था कि उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया गया कि जो पाकिस्तान की सरज़मीन है उनको दहशत गर्दों के लिए कभी भी कोई आसान जगह नहीं रहेगी, उनको बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा, उनको यानी क्लेंस किया जाएगा और टेररिज्म की जो फ़िज़ा है वो किसी को भी कायम रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, लुबे लुबा उनकी बातों का। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनाब उन्हें इस हवाले से जो आज भी उनका बयान आया वो ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं उन्हें साथ देना चाहिए, उनको ऑन बोर्ड होना चाहिए, मुल्क की जो और भी कुव्वतें हैं। और ये भी कहा गया कि जो इस वक्त अफ़गानिस्तान यानी अफ़गानिस्तान को बड़ा फोकस करके आर्मी चीफ ने बात की कि जनाब हमें अफ़गानिस्तान से कोई ये नहीं है कि हमारे कोई ताल्लुकात हम नहीं चाहते कि ठीक हो। उनका जो बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन हमारा एक इशू है, वो इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है वो अफगानिस्तान से हो रही है। अफगानिस्तान के अंदर इनकी बेसिस है, ट्रेनिंग है और वहीं से चूंकि हो रहा है, तो जब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे, जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगी, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर उस तरह नहीं आ सकते। यानी ये जो बीच में चीज़ है ये रहेगी और बेहतर ये है अफगानिस्तान के लिए भी कि जनाब वो अपने मामलात को ठीक करे और ये टेररिज्म जो पाकिस्तान में हो रही है इसको जो है उसे बंद किया जाए। तो आप ये देख लें कि जो पिछले 2-3 दिन के अंदर ऑपरेशन हुए हैं उससे पीछे जो वाक़या हुआ है, मैं आज फिर उसको मेरा ख्याल रिमाइंड कराना चाहिए। वो ये है कि इस हालत तक अगर चीज़ें पहुंच चुकी हैं कि आपकी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो मुलाजमीन हैं उनको अगवा किया गया है, उनकी अभी तक कोई वापसी नहीं हुई। वो अभी तक अगवा हैं और उनकी सर्च भी की जा रही है, लेकिन अभी तक उनकी रिकवरी में जो अबडक्शन उनका हुआ है उसमें कोई कामयाबी नहीं हो सकी और उम्मीद है कि वो जल्दी होगी, वो अपने घरों को पहुंचेंगे। लेकिन बहरहाल आर्मी चीफ का इस वक्त पेशावर का दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है
اور بڑا کلیئر کٹ میسج ہے افغانستان کے لیے بھی ہے, انڈیا کے لیے بھی ہے, اور دہشت گردوں کے لیے بھی. صحیح. ایسا صاحب افغان حکومت کیوں سنجیدگی نہیں دکھاتی سارے معاملے میں, چونکہ دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے افغانستان کے ذریعے سے؟ دیکھیں انہیں دکھانی چاہیے, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس سارے عمل کو وہ روک نہیں رہے جو پاکستان کے خلاف جو ہے دہشت گردی ہو رہی ہے. اس کے مختلف سارے فیکٹرز ہیں, اور فیکٹرز کے اندر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ اس وقت افغانستان میں کر رکھی ہے. ماضی کے اندر دیکھیں تو بہت بڑی انویسٹمنٹ افغانستان میں کی گئی ہے. اور پاکستان, اگر بلوچستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر جو اس وقت شورش ہے بلوچستان کے اندر, اس کے پیچھے بھی انڈیا کا ہاتھ ہے. وہ لوگ جو بلوچستان کے اندر ٹیررزم پھیلا رہے ہیں ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کے اندر باقاعدہ ان کی فیملیز کو وہاں بلایا جاتا ہے, ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے, ان کو وہاں پر سہولیات دی جاتی ہیں, اور پھر ان کو پاکستان میں لانچ بھی کیا جاتا ہے, در پردہ بھی اور پس پردہ بھی, اور وہ کہتے ہیں کہ سامنے بھی. تو جب خیبر پختونخوا کی بات آتی ہے, افغانستان کی بات آ جاتی ہے, تو دیکھیں یہ بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے. افغانستان, میں نے آپ سے ابھی پہلے بھی کہا تھا کہ بہت ساری قوموں کی ایک اماج گاہ ہے, جہاں پر آپ کو تاجک بھی ملتے ہیں, وہاں آپ کو افغان بھی ملتے ہیں. اچھا, افغانستان کی بات کروں تو وہاں پر آپ کو خاص طور پر پٹھان بھی ملتے ہیں, مختلف قومیں ہیں, ازبک بھی ہیں. تو یہ سب کے سب جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا جو کلچر ہے مصباح, اس کو سمجھنا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اگر پچھلے 100-150 سال کی تاریخ دیکھیں تو پہلے برٹش آئے, اس کے بعد رشین آئے, اور اب امریکنس. تو یہ جو قومیں ہیں اس دوران, جس دوران اگر برٹش نہیں آئے تھے یا برٹش چلے گئے یا رشین جب آئے ان سے پہلے یا اس کے بعد, اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو قبائل ہیں, جب ان کے ساتھ مخالف یعنی بیرونی حملہ ور نہ ہو تو یہ آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں. ان کا یہ جو جنگ و جدل ہے یہ آپس میں قبائل کا بھی سلسلہ رہتا ہے ایک دوسرے کو اوور کم کرنے کے لیے. تو کوئی سٹیبل گورنمنٹ افغانستان میں آج تک آ ہی نہیں سکی. پچھلی 2-3 دہائیاں اگر آپ دیکھیں تو کوئی سٹیبل گورنمنٹ آپ کو نظر نہیں آتی. اور سٹیبل گورنمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ایریاز جو ہیں, ایون آپ دیکھیں نیٹو فورسز جب پوری طرح سپورٹ کر رہی تھی کارزائی گورنمنٹ کی, تو وہ وہاں پر, اور اس سے پہلے کی بھی ہم دیکھتے ہیں, تو وہاں پر جو اتنی نیٹو پاورز اور اتنی طاقت کے ساتھ بھی جو قوتیں آ کے بیٹھی تھی, تو وہ کابل کی حد تک یا کچھ شہروں کے اندر ان کی عملداری تھی, لیکن سارے افغانستان کے اوپر ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا. آج بھی جو اس وقت افغان گورنمنٹ ہے, ایک تو اس کی کمپوزیشن میں بہت سارے لوگوں کو انکلوڈ تو کیا گیا ہے, مختلف فیکٹر جو ہے آپ سمجھیں کہ گروپوں کو یا قبائل کے لوگوں کو, لیکن اس کی عملداری کی اگر میں بات کروں تو ایک تو پورے افغانستان میں نہیں ہے. کلیمنٹ وہ ہیں, لیکن دو ہی چیزیں ہیں, یا تو ان کی عملداری نہیں ہے, تو یا پھر وہ جان بوجھ کے کروا رہے ہیں سارا کچھ, ان کی ملی بھگت سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو ملی بھگت سے ہونے کی وجہ اس کے پیچھے بھی آپ یہ سمجھیں کہ فنڈنگ کس کی ہے, وہ را کی فنڈنگ ہے یا سی آئی کی فنڈنگ ہے یا موساد کی فنڈنگ ہے. تو میدان جنگ ایک بنا رہا ہے چونکہ 2-3 دہائیوں سے افغانستان, تو وہاں بہت سارے فیکٹرز ہیں جو آج بھی ایک رول پلے کر رہے ہیں, اور اس کے اندر پاکستان دشمنی جو ہے ان عناصر کی وجہ سے یا ان کے فنڈنگ کی وجہ سے وہ تیزی سے پھیلتی چلی گئی پورے افغانستان میں. اور جیسے ہی غیر ملکی فورسز, خاص طور پر نیٹو فورسز یہاں سے گئیں, تو وہ دشمنی جو تھی وہ پاکستان کے خلاف, یا ٹیررزم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ ہمیں وہ نظر آئی. اور اگر آپ دیکھیں نا اس دشمنی اور اس مخالفت کی بہت سارے کرکٹ میچز آپ نے پچھلے دنوں دیکھے ہوں گے, جو ایون اگر برٹن میں بھی ہوئے ہیں تو وہاں افغانیوں نے جس طرح کا رول پلے کیا ہے, یا کسی دنیا کے اور ملک میں ہوا ہے, پاکستانیوں کے خلاف ان کی جو نفرت ہے وہ بڑی کھل کر سامنے آئی ہے. تو اس کے پیچھے کچھ فیڈنگ ہو رہی ہے, اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا, کیونکہ افغانستان کے اندر کوئی سٹیبل گورنمنٹ موجود نہیں ہے. بہرحال جو وہاں کے قبائل ہیں ان کو پیسہ دے کر را نے وہاں پر جو بیسز بنائی ہیں, ان قبائل کی پروٹیکشن کے اندر, وہاں سے ٹی ٹی پی ہمارے یہاں پر اٹیکس ہو رہے ہیں. ہاں, ایک فیکٹر پاکستان کے اندر بھی تھا جس نے اس چیز کو ہوا دی, وہ یہ تھی کہ مشرف دور کے اندر اور اس کے کچھ عرصے بعد تک جو ڈرون حملے ہوا کرتے تھے, ان کا الزام وہ پاکستان پہ لگایا کرتا تھا کہ پاکستان کی ایئر بیسز سے یہ ڈرون حملے کیے جاتے ہیں, تو ایک دشمنی کی فضا وہاں پیدا کی جاتی رہی ہے. بعد میں آنے والی گورنمنٹس نے ان ڈرون حملوں کو بند کروایا یا اعلان کیا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے معمولات تو درست ہونے چاہیے تھے, لیکن شاید وہ جو دلوں میں ایک نفرت ہے وہ کم نہیں ہو رہی. ایسا صاحب, یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا جاتا ہے, اس کی صورت میں جو ہے ایک جوابی کارروائی بھی وہ ہوتی ہے دہشت گردوں کی جانب سے, آبادی کو تو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرات نہیں ہوتی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر جو آبادی کو نقصان پہنچا ہے, ابھی پچھلے کرم کے علاقے میں آپ نے دیکھا کہ وہاں دہشت گرد آئے
اور انہوں نے عام لوگوں کو ٹارگٹس کیا, ان کی گاڑیوں کو ٹارگٹس کیا, جس کی وجہ سے جو ہے شہادتیں وہاں پر کافی زیادہ ہوئیں, اور پھر اس کے نتیجے میں جو وہاں وائلنس ہوا اس کے اندر مزید لوگوں کی جانیں گئیں. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو وائلنس ہے یہ دہشت گردوں کی طرف سے یا خوارج کی طرف سے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب وہ یہاں پر کر رہے ہیں, لیکن اگر بات کریں نا پاکستان فورسز کا جو کاؤنٹر اٹیک ہے یا کاؤنٹر آپریشن ہے, اس کاؤنٹر آپریشن کے اندر عام آبادیوں کو نہ تو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, نہ ایک بڑے پیمانے پہ کوئی آپریشن ہو رہا ہے. یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتا ہے جس میں ابھی دیکھیں نا, یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا 8, اس میں جو علاقے ہیں اور تیرا کا علاقہ اور محض ٹانگ کا علاقہ ہے, اور ٹانگ کے علاقے میں یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن تھے. اس کے اندر جو آپ نے بات کی کہ اطلاع آئی کہ یہاں ٹیررسٹ موجود ہیں, یہاں خوارج موجود ہیں, جو ذرائع سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پتہ چلا. جو ISPR کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بات آئی تو اس کے بعد آپریشن کیا گیا, اور ایک جگہ پر 6 لوگ جو ہیں یا 6 خوارج کو یعنی ان کی ہلاکت ہوئی, اور پھر 2 جو ہے غالباً ٹانگ کے علاقے میں 2 ہوئی. تو یہ ہمارے یہ دونوں علاقے اگر آپ دیکھیں تو 9/11 کے بعد یہ بڑے والیٹائل سے ایریاز ہیں, اور یہاں ہمیشہ سے ٹیررزم اس کے بعد سے رہی ہے, اور یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں, اور یہیں پر بیسز ہیں, کیونکہ یہ علاقے آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھوڑے سے افغانستان بارڈر کے قریب ہیں, تو یہاں سے انفلٹریشن بھی ہوتی ہے, ٹیررسٹ ادھر آ جاتے ہیں, کاروائیاں کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ٹیررسٹ ہیں یا خوارج ہیں یہاں پر ان کی آمد جو ہے وہ زیادہ ہے, اس لیے ان جگہوں پر آپریشن بھی کرنا پڑا. صحیح. ایجا صاحب, ہم نے کرم کی صورتحال کے بعد جو ہے وہ KPK میں امن جرگہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا, وہ کہاں تک کامیاب ہوا؟ دیکھیں اس کے بعد جو کاؤنٹر آپریشن ہوا ہے, جتنا بھی ہماری اداروں کی جانب سے, قانون نافذ کرنے والے ادارے یا عسکری اداروں کی طرف سے, ڈیفینیٹلی اس کے اندر جب تک لوکلز کا تعاون یا کوآپریشن حاصل نہ ہو تو زیادہ کامیابی سے آپریشن نہیں کیے جا سکتے. تو آن بورڈ تو لینا پڑتا ہے. اور یہ جو آپ کی بیلٹ ہے جرگہ جسے آپ کہہ رہے ہو, آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر آپ انگریز دور سے دیکھیں تو ایک خاص قسم کا ایک کوآپریشن جو تھا ادھر کی فورسز کا, اور جو انگریزوں کے جانے کے بعد بھی ہو رہا ہے, کہ یہ جو قبائل ہیں جو پاکستان کے خیبر پختونخوا کے علاقے میں رہتے ہیں یا بلوچستان کے علاقے میں رہتے ہیں, خاص طور پہ میں خیبر پختونخوا کی اس وقت بات کروں گا, یہ بیسیکلی آپ کی ڈیفنس لائن رہی ہے. افغانستان سے جو بھی حملہ آور ہوتا تھا یا حملہ آور ہوتے تھے لوگ, تو اس کو روکنے کے لیے بھی یہ لوگ آگے لڑتے تھے. صحیح. تو اس لیے پاکستان نے کبھی بھی یہاں بہت بڑی سیکیورٹی کا سسٹم نہیں رکھا. 9/11 کے پہلے سے بات میں کروں گا. اب اس کے بعد جو صورتحال بدلی, پاکستان کی پہلے جو پالیسی تھی, ڈیفنس پالیسی جو تھی وہ ایسٹرن سینٹرک آپ سمجھے, ایسٹ سینٹرک تھی, یعنی زیادہ تر آپ کی ساری توجہ ہوا کرتی تھی انڈیا کی طرف. آپ کا ساری ملٹری آپ سمجھے ڈپلائمنٹ ہو, آپ کی انسٹالیشن جو تھی جو کی جاتی تھی اسی حوالے سے کی جاتی تھی. لیکن 9/11 کے بعد پاکستان کی سمجھے کہ 2 طرفہ قسم کی آپ کو ڈیفنس لائن جو ہے آپ کو سیکیور کرنے کی اور سیو کرنے کی ضرورت پڑی. ایک تو مشرق کی طرف انڈیا تھا اور دوسری طرف افغانستان. لیکن اور 9/11 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ایک طرف تو چلے کشمیر اور جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پر تو یہ سب کچھ چلتا رہا, انڈیا پاکستان کی ایک اسکرمشز ہوتی رہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں آپ سمجھیں کہ 1 لاکھ کے لگ بھگ جو سیکیورٹی فورسز, عام عوام جو ہے, یہ عام لوگ جو ہیں جو شہید ہوئے ہیں, اس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں میجر جو بلکہ 90% سے زیادہ پورشن افغانستان والی ٹیررزم ہے, کہ جو افغانستان اور بلوچستان کے رستے سے ہوئی. افغانستان زیادہ ہے, اس میں آپ فوکس کر لیں کہ وہاں سے ٹریننگ لے کے TTP والے آتے رہے. صحیح. ویلکم بیک. آگے بڑھیں گے. ایسا صاحب, چونکہ دہشت گردی کا ہدف بلوچستان اور KPK عموماً ہوتا ہے, KPK حکومت کو کتنی سنجیدگی دکھانی چاہیے اس معاملے میں, اور بلوچستان حکومت کے اوپر کتنی؟ بالکل KPK گورنمنٹ ہو یا بلوچستان گورنمنٹ ہو, دونوں کی اس میں انوالومنٹ ہے. لیکن وہاں کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں آپ کو KPK کے اندر جو سیٹ اپ ہے وہ تو تھوڑا سٹرونگ نظر آتا ہے, کہ جب سے ان کو آپ یہ سمجھیں نا فاٹا کے جتنے علاقے ہیں گورنمنٹ کے اندر خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا, اور جیسے وہاں PTI کی گورنمنٹ بھی رہی آپ کو پتہ پچھلے 5 سال سے, اور پھر وہ گورنمنٹ تھی جو کہ لائک مائنڈڈ لوگوں کی وہاں کی تھی نا. تو اس لیے گورنمنٹ کا انفلوئنس بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں زیادہ ہونا چاہیے PTI کی گورنمنٹ کا ان کے لوگوں کے اندر. تو معاملات اگر اس طرح کے جب ابھرتے ہیں تو اس کے اندر لوگوں کے ساتھ جو رابطہ ہوتا ہے یا ان کو کانفیڈنس میں لے کر جو بات چیت کی جاتی ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے. صحیح. یہاں بھی بیرسٹر صاحب صاحب کیا کہہ رہے ہیں, بیرسٹر صاحب محمد علی صاحب جو اس وقت وزیر اطلاعات ہے خیبر پختونخوا کے, ان کا ایک بیان ہے, اس کے اندر ایک لائن یہ بھی ہے
کہ دیکھیں جی افغانستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا وفاقی حکومت کا جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر وفاقی حکومت جو ہے یہ ذمہ داری نہیں کرتی پوری، تو پھر ہم یہ ہے کہ یہ ہم بحیثیت صوبائی حکومت ہم افغانستان کے ساتھ رابطہ کریں گے، ہم ان کے ساتھ تعلقات کو معمول میں لانے کی کوشش کریں گے. تو از اٹ پاسبل کہ اگر صوبائی نہیں بنتا وفاق نا. نہیں کرتا تو صوبائی حکومت اگر میں نے رابطہ وہی کرنا کہا نا، چاہے تو یہ آزادی حاصل کرنے کی باتیں کرتے ہیں نا، تو یہ وفاق سے کچھ چاہتے ہیں کہ آزادی ان کو مل جائے. تو اس طرح کی، چونکہ یہ صوبائی حکومت کا رول ہی نہیں ہے، یہ اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، نہ کانسٹیٹیوشن میں اس کا یہ ان کو مینڈیٹ ہے، نہ آئینی طور پر نہ قانونی طور پر کہ وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ کسی بھی ایشو کے اوپر صوبائی حکومت ہاں اس سے ہٹ کے آزادانہ طور پر کوئی بات چیت کریں یا کوئی چیزیں لے کے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی ملک کے ساتھ مسئلہ آتا ہے اس طرح کا، تو آپ اس کے اندر ٹیررزم ہے، دوسرے ممالک کی انوالومنٹ ہے. ظاہری بات ہے اگر گورنمنٹ ٹیک اپ کرے گی، فرض کیا وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کرتی ہے، تو کل کو انڈین گورنمنٹ سے بھی ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے، اور بھی گورنمنٹ سے، تو وہ اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوگا، نہ کہ اس طرح کی بات کرنا. تو ابھی جو مائنڈ سیٹ بھی وہاں پر ہے وہ بالکل عجیب سا مائنڈ سیٹ ہمیں نظر آتا ہے. اور ایک تو بات یہ ہے کہ کل وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی وہاں موجود تھے جہاں پر آرمی چیف پہنچے، تو محسن نقوی صاحب بھی موجود تھے. بحیثیت وزیر اعلیٰ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پر ہوں، اور ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال ان کے بارے میں جو ایک ماضی کا پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں پارٹیوں میں، تو شاید وہ بھی ان کے اندر ہے. بیرسٹر سیف صاحب نے بھی آج یہ بات کی، محمد علی سیف صاحب وزیر اطلاعات، ان کا اگر پورا بیان پڑھوں تو پورا بیان کو جو آج آیا ہے وہ اسی طرح کا ہے لیٹسٹ، کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، میں تھوڑا سا اس میں چاہتا ہوں کہ اس کو ڈیٹیل میں چلے جائیں. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ایسے لوگوں کے بھی رابطے ہیں جیل کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہر پارٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرف رابطے ہوتے ہیں، تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کے بھی رابطے جو لوگ آ کے ان کو جیل میں کر رہے ہیں وہ بھی دونوں طرف کھیل رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو بھی لوگ ان سے رابطے کر رہے ہیں اس میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہیں کہ وہ دونوں طرف بھی ان کے تعلقات ہیں. یعنی چلے ان آفیشیلی انہوں نے مان لیا ہے کہ ان کے اپنے لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں. دوسرا انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل رابطہ ہو رہا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی اس کو مان لیں، اس بات کو کہ جناب جو ان سے کہا جا رہا ہے وہ مان لیں. وہ کہتے ہیں جی وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن ساتھ پھر ایک جملہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر ڈیل ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی. یعنی وہ میں جو آپ سے کہتا ہوں کہ مذاکرات کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ڈیل جو ہے، جب ڈیل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے کرنا نہیں، لیکن پھر کہتے ہیں جی جو بھی ڈیل ہوگی سب کے سامنے ہوگی. یعنی ڈیل ہوگی، ان مذاکرات کا مطمع نظر جو ہے وہ ڈیل ہی ہے. اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کا بھی آپ بیان دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر 2 نمبری مجھے نظر آ رہی ہے، اس میں 2 نمبری ہو رہی ہے، تاہم مذاکرات چلتے رہنا چاہیے. لیکن پی ٹی آئی ان کو لگتا ہے کہ وہی سنجیدہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹائم گین کرنا چاہ رہی ہے، اور کوئی نہیں ان میں چاہتا، ان کا جو بیان ہے اس کے مطابق کہ کوئی نہیں چاہتا پی ٹی آئی کے اندر کہ عمران خان صاحب باہر آئیں جو بانی پی ٹی آئی ہیں، بلکہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب وہ اندر ہی رہیں اور ان کے سلسلے چلتے رہیں. تو بہرحال وہ کہتے ہیں جی مذاکرات جو آصف صاحب نے کی، اگر یہی کہہ رہے ہیں ایجا صاحب آپ بھی کہ چونکہ پی ٹی آئی یہ نہیں چاہتی کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ باہر آئے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ بھی کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے چکی تھیں بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے، چونکہ پارٹی کے کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ پارٹی کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے نہیں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں. تو پھر خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا. تو یہ والی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، علیمہ خان صاحبہ کی ماضی کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، اور خود ان کے کچھ سٹالورٹس ہیں یا جو ان کے ایک آپ سمجھے لائلسٹ جو ہیں پی ٹی آئی کے اندر عمران خان صاحب کے، تو ان کے بیانات دیکھ لیں. تو یہ بات تو میرا خیال ہے اب ازر من شمس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ایسے زوما عمران خان صاحب کے موجود ہیں جو ان کی جو ٹیئر ہے وہ اوپر کے لیول کا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، بالکل ہیں رابطے کے اندر. صحیح. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ مذاکرات کو کامیاب یا پھر ناکام بنائیں، تو پھر مذاکرات تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں، اور آپ اگر یہ والی سٹیٹمنٹ دے دیں تو مطلب آپ دیکھیں ان کا جو بیان ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اوقات. دیکھیں عرفان صدیقی صاحب نے بھی اس کے اوپر آج ٹیکنیکل بات کی ہے، بات تو ان کی بھی مجھے ٹھیک نظر آتی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اب یہ تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی سے انہوں نے کہا جب سے مذاکرات ہوئے ہیں 20-25 دن گزر گئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر تحریری طور پر کوئی چیز نہیں دی. تو ظاہری بات ہے کوئی تحریری طور پر دیں گے. انہوں نے کہا جی انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، پرومس بھی کیا تھا، یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ ہم جو ہیں تحریری طور پر لکھ کے دیں گے اپنے مطالبات.
انہوں نے کہا جی کہ یہ جو تحریری طور پر آپ مطالبات دیں گے تو ہم کوئی 6-7 جماعتیں ہیں اس وقت حکومتی اتحاد کے اندر، تو ظاہری بات ہے کسی ایک نے فیصلہ تو نہیں کرنا، ہم نے ان کے پاس بھی لے کے جانا ہے، ان لوگوں نے بھی ان ڈیمانڈز کو دیکھنا ہے اور پھر انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے بھی بات کرنی ہے. تو اگر کوئی بھی چیز فیصلے کے اوپر ہم پہنچیں گے، اب ایسا تو نہیں کہ آپ نے کہہ دیا تو رات کو ہم آپ کو جواب دے دیں، تو لیکن وہ پروسیس ہی کو نہیں شروع کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کا بھی یہ کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے شاید صرف ٹائم گین کرنے کے چکر میں ہیں پہلے یہ اور نہیں وہ کہا خود جا رہا بھی تھا کہ حکومت ٹائم بائی کر رہی ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ٹائم اب پی گین ٹی کر آئی رہی ہے. ان کے خیال اس سے میں پہلے کہ آپ کو لگتا نہیں تحریری ہے طور حکومت پر ٹائم بائی نہیں کر رہی تھی؟ دیکھیں انہوں نے ایک ٹیکنیکل بات تو میرا خیال ہے درست ہے نا کہ پی ٹی آئی جو ہے اگر مذاکرات کرنے کی ٹیبل پر آئی ہے تو اسے تحریری طور پر لکھ دے، اس میں کیا ایشو تھا کہ بھئی یہ ہماری 2 ڈیمانڈز ہیں آپ نے کی ہیں اور میڈیا میں آپ بتا رہے ہیں تو لکھ کے بھی دے دیں کہ جی وہ اس کو مان لیا جائے، سمجھ لیا جائے ہماری تحریری باتیں. لکھنے میں کیا مسئلہ ہے، لکھ کے دے دیں تاکہ کم از کم ایک آپ سمجھیں کہ وہ حکومت کو جواب دینا پڑے نا. یہ تو نہیں کہ آپ جو بال ہے آپ کے کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، تو آپ تحریری طور پر کیوں نہیں لکھ کے دیتے؟ آپ مذاکرات کی ٹیبل پر آپ جاتے ہیں، کوئی بھی شخص جاتا ہے تو کہاں تحریر لکھنے میں کیا اس میں یہ تو مذاکرہ یہ کافی ہے کہ اگر آپ تحریری طور پر اس کو نہیں لکھ کے دے رہے تو آپ یہ کہیں کہ مذاکرات اب آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. نہیں، یہ نہیں کہا کہ مذاکرات کے لیے تو بات چیت چل رہی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی مذاکرہ آپ لکھ کر دے دیں. کیا ایشو ہے؟ اگر آپ خود ہی جب گورنمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مذاکرات شروع نہ کیے تو سول نافرمانی کر دیں گے اور اس طرح کی دھمکیاں بھی تفصیلات دیتے ہیں، روک دیں گے. پھر آپ جا کے 30-31 کی ایک ڈیٹ بھی دے دیتے ہیں، ڈیڈ لائن بھی دے دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ترسیلات زر بھی روک دیں گے جیسے آپ نے کہا. تو یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود جو 2 لفظ ہیں لکھ کے آپ نے 2 جملے لکھ کے دینے ہیں کہ یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، وہ نہیں آپ لکھ کے دیتے. تو اس میں کیا سائنس ہے، کیا راکٹ سائنس ہے؟ یعنی یہ امپورٹنٹ بات ہے نا کہ آپ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے کہنے کے اوپر آپ مذاکرات کرنے ہیں، اگر یہ بات درست ہے کہ انہی کہنے پہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں تو اس کو لکھ کر دینے میں مذائقہ کیا ہے؟ کوئی مذائقہ یہ نہیں. پی ٹی آئی بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا مسئلہ ہاں کیا انہیں ہے. بتانا چاہیے نا کہ ان کو کیا مذائقہ ہے، یعنی کیوں نہیں کر رہے وہ. تو یہ امپورٹنٹ بات ہے تاکہ مذاکرات آگے کی طرف چلیں. یا اگر کہہ رہے ہیں 20-25 دن سے کوئی لکھ ہی نہیں دے رہے اور ہم نے اپنی اتحادی جماعتوں سے بھی بات کرنی ہے، تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا نا کہ کس کی جو بیان ہے، کسی کا جو موقف ہے وہ درست ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ اگر کہہ رہی ہے تو ان کو لکھ کے دینے میں کوئی ایسا حرج بھی نہیں ہے. ابھی ہم نے دیکھا جب 190 ملین پاؤنڈ کیس والا فیصلہ چونکہ 2 بار، اب تیسری بار جب یہ مؤخر ہوا تو ایک پرسپشن بلڈ اپ ہوا اور وہ ڈیل کی صورت میں ہی تھا. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی میں اس کا ان کا موقف یہ ہے کہ اگر اس فیصلے کو ابھی نہ بھی کیا جائے اس وقت تو کوئی ان کا خیال ہے کہ اگر تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے چونکہ مذاکرات چل رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. لیکن وہ ان کو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اتنی ان کو کیا جلدی پڑی ہوئی ہے، عدالت کو کیا جلدی پڑی ہوئی ہے کہ اس فیصلے کو جو ہے وہ جلدی سنا دے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح اس وقت تاثر یہ جا رہا ہے کہ جیسے ان مذاکرات کے تناظر میں یہ سارا فیصلے آ رہے ہیں. تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ آپ لوگ تاخیر سے آئے، چونکہ 11 بجے کا ٹائم تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے سے پہنچے ہوئے تھے؟ نہیں پہنچے نہیں ہے. عمران خان صاحب کا آج جو بیان آیا ہے ان کا جو موقف ہے جماعت کا تو یہ بیان چل رہا وہ ہے کہ تھوڑا ہم سا لوگ ڈفرینٹ ہے. عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں آنا چاہ رہا تھا اور میں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ جس وقت جج صاحب آ جائیں تو مجھے بتا دیجئے گا، تو مجھے نہیں بتایا گیا اور مجھے پتہ یہ چلا کہ جناب اٹھ کے چلے گئے، تب مجھے پتہ چلا، ورنہ مجھے آنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا. جبکہ جج صاحب کا یہ موقف ہے یا عدالت کا یہ موقف ہے کہ ہم نے 2 دفعہ ان کو بلایا استغاثہ جو وکیل ہیں ان کے، اور کہا کہ جناب چونکہ جیل میں یہ کہا ہونی ہے نا، عدالت بھی وہیں پہ لگنی ہے اور وہ جیل میں ہی سارا کچھ ہونا ہے، تو وہ کوئی ہم نے ایک بیرک سے جانا تھا عدالت کے اندر. انہوں نے کہا جی 2 دفعہ ان کو کال بھی کیا گیا، وہ نہیں آئے. تو میرا خیال ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کی طرف بھی یہ مائنڈ سیٹ رہا ہے کہ جناب اس کیس کا فیصلہ ابھی نہ آئے. وہ نہیں چاہتے کہ اس کا فیصلہ بھی اس وقت آئے. نہیں پی ٹی آئی نہیں چاہ رہی اس اب وقت. پی ٹی آئی نہیں چاہ رہی کہ اس کیس کا فیصلہ بھی آئے کیونکہ وہ تھوڑا سا اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہی ہوگا جو ایسا انہیں ہوتا لگتا ہے ہے. کہ مطلب یہ آپ کی رضامندی پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں چاہ رہے تو فیصلہ نہیں آ رہا، پھر اس کو کچھ اور ہی نام دیا جا رہا ہے. دیکھیں نا اس میں ایک ایکس پارٹی ڈیسیژن کا ایک امپریشن جاتا ہے نا کہ ایک بندہ آیا نہیں تو آپ نے کوئی ڈیسیژن دے دیا ہے. عدالتیں پھر یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کا جس کی اتنی ہیرنگ ہوئی ہے کیس کی ایک سارے، بندہ پہلی دفعہ بھی نہیں آیا، دوسری دفعہ بھی نہیں آیا، تیسری دفعہ بھی نہیں آیا، پھر چوتھی دفعہ بھی وہی. وہ ڈیفینیٹلی اگر پھر ایک سٹیج آ جائے گی جس کے اندر عدالت پھر سنا دے گی اس فیصلے کو. لیکن میرا خیال ہے وہ ایک موقع دے رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی خود ہوں اور بشرا بی بی ہوں تو
चले कोई एक तो ना आया, उसको नहीं पता चला, लेकिन हमने देखा कि बुशरा बीबी भी नहीं पहुंची ना, दोनों का ये था केस और उसी के अंदर दोनों के खिलाफ ही कोई या उनके हक में या उनके खिलाफ एक फैसला आना था। तो दोनों अगर नहीं पहुंचे तो इसका मतलब है इंटेंशन जो है वो दोनों के नहीं थे अदालत में आने के। तो ये सूरत हाल तो फिर डायरेक्ट 190 मिलियन पाउंड केस डील के साथ जुड़ा हुआ है, मुज़ाकरात के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, ये इंप्रेशन वो एक उनका परसेप्शन बिल्ड हो रहा है। पीटीआई का ये मौकफ है कि इससे ही परसेप्शन डेवलप होगा कि जनाब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके तनाजुर में मतलब उनको नाकाम करने के लिए या कामयाब करने के लिए उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात जो हो रहे हैं तो इसको थोड़ा डिले कर दिया जाता है, अभी फैसला सुनाने की इतनी जल्दी क्यों है। ये जो उनके वकला की तरफ से फैसल चौधरी साहब की तरफ से जो बातें सामने आई, यानी फैसला सुनाने में जल्दी क्या है? अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फैसला कुछ भी हो सकता है। देखिए डील की बात मैंने फिर अभी कहा थोड़ी देर पहले कि पीटीआई के लोगों की तरफ ये बात आ रही है कि अगर कोई डील हुई तो सबके सामने होगी, यानी डील तो ये चाहते हैं कि कोई डील हो जाए। गवर्नमेंट शायद अगर नहीं भी चाहती, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो बातें सामने आई हैं वो ये कहते हैं कि आप डिमांड्स ऐसी रख रहे हैं जो कि कबूल नहीं की जा सकती और आप सिर्फ टाइम गेम कर रहे हैं। अगर आप इसमें सीरियस होते तो आप डिमांड्स ऐसी रखते जो कि काबिल कबूल होती हैं और गवर्नमेंट उसको कबूल कर लेती, उसके अंदर से कोई रास्ता निकल आता। आप जो डिमांड आप कर रहे हैं वो काबिल कबूल ही नहीं है, मतलब आप कहते हैं सारों को छोड़ दें, हम नहीं छोड़ सकते, अदालत के जरिए होगा ना। फिर आपने डेट दे दी, मतलब जनवरी 31 जनवरी की डेट दी दिया, उससे पहले की कोई डेट दे दी, तो आप साथ आपने वहाँ पर एक डेडलाइन भी दे दी कि जिस तब तक हो जाएगा, नहीं तो फिर देखें हम वो सब ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा सब जब मुज़ाकरात का आगाज हुआ कि उस टाइम से अब तक 2 राउंड हो चुके, तीसरे राउंड तक पीटीआई का मौकफ सेम है, वो अपने मौकफ से पीछे नहीं उठे। उसमें वो यही था जुडिशल कमिश्नर बना दें, जो कैदी हैं उन्हें रिहा कर दें। तो ये तो हुकूमत को तब से ही पता मेरा था। ख्याल है मुज़ाकरात से पहले पीटीआई का जो मौकफ था वो डिफरेंट था। उस वक्त उसमें और भी चीजें शामिल थी, फॉर्म 47 और 45 वाली बातें, ये भी तो फिर शामिल नई था ना, गवर्नमेंट उसमें जुडिशल नए कमिश्नर इलेक्शन शामिल जो था, थे, उसमें ये भी चीज नए शामिल इलेक्शन नहीं, मैंने वही कहा ना, उसको उन्होंने अपने मौकफ को पीटीआई ने चेंज किया, उसमें 2 पॉइंट ऊपर लेके आ गए ना। अब 4 पॉइंट ही अगर आप गवर्नमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं है, लेकिन बहरहाल एक मुज़ाकरात का अमल तो शुरू हुआ ना। वो अब पीटीआई वाले भी कहते हैं, शेर अफजल मरवत साहब का भी आज ये कहना है कि जो भी है मुज़ाकरात को होते रहना चाहिए, मुज़ाकरात का जो अमल है उसे रुकना नहीं चाहिए। तो जब मुज़ाकरात के अमल जो शुरू होते हैं ना तो उसमें कई स्टेजेस आती हैं, उसमें कई स्टेजेस आते हैं कि जब ऐसे लगता है कि तातुल का शिकार हो गए हैं, नाकाम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मुज़ाकरात चल रहे हैं तो आप इस बात की होप कर सकते हैं कि किसी ना किसी स्टेज पे कोई ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। तो फिलहाल ब्रेक थ्रू होता तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि दोनों तरफ एक ख्वाहिश है। खास तौर पर साहब अगर ये अनरियलिस्टिक से मुतालबात थे तो फिर उसमें वो पहले राउंड में भी मालूम था, दूसरे राउंड में भी मालूम था, तो फिर क्या जरूरत थी कौम का मुज़ाकरात में यही होता है, आज भी हो रहे हैं, कल भी हो रहे हैं। मैंने ये कहा ना, वो तो पीटीआई की डिमांड है ना, वो कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो हम सिविल नाफरमानी करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट जो है उनको कहती है चले आए टेबल पर बात करते हैं, वो तो उनको तो पता है, लेकिन मुज़ाकरात होते ही इसीलिए ना कि दोनों पार्टियां जब मुख्तलिफ मौक़िफ़ के ऊपर स्टिक टू होती हैं, अपना अपना मौक़िफ़ लेके बैठती हैं, तो फिर एक स्टेज आती है मुज़ाकरात के अंदर के बाज़ औक़ात वो पार्टियां जो इब्तिदा में कुछ डिमांड्स लेके आती हैं वो उससे विड्रॉ कर जाती हैं, और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि सारी डिमांड्स ही विड्रॉ हो जाती हैं और कोई नई बात निकल आती है उसके अंदर से। लेकिन वो ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब मुज़ाकरात हो रहे हों। ये तो खैर 2 पार्टियों के मुज़ाकरात हैं, यहाँ तो जंगों के फैसले भी टेबलों पर ही होते हैं, एंड के ऊपर बड़ी बड़ी जंगें होती हैं। इवन इंडिया पाकिस्तान के आप देख लें 3 जंगें आप लड़ चुके हैं और चौथी भी होते होते रह गई, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो टेबल पर बैठ के हल होती हैं, ठीक है ना। तो ये कोई मुकम्मल फातह कोई भी नहीं हो सकता, ये मुज़ाकरात का अमल होता है। और ये मुज़ाकरात का अमल भी ये नहीं है कि आज आपने शुरू किया और कल आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन बहरहाल एक ब्रिज सा कायम हो जाता है, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू देने का। एक कॉर्डियल माहौल के अंदर एक ऐसी पोजीशन पीटीआई को मिल गई है कि जिसके अंदर वो मुज़ाकरात की टेबल पर बातचीत तो कर रही है, ठीक है। अब उसका कबूल होना या ना कबूल होना ये तो बात की बात है। आप कह रहे हैं पार्टियां दो, ऐसे सब इसमें आपको 2 ही जमातें नजर आ रही हैं, एक पीटीआई और एक पीएमएल, या वो जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है वो? मेरा ख्याल है मैंने इरफान सिद्दीकी साहब का बयान आपको बता दिया है कि उनका कहना यह है कि हमारे साथ 6-7 जमातें और भी हैं, और ये जो मुज़ाकरात हैं आप जब लिख कर देंगे तो पहले तो यह है कि मुज़ाकराती सतह के ऊपर उनकी पार्टियों से बातचीत होगी, उनके जो मुतल्लिका लोग होंगे, नुमाइंदे होंगे, उनसे बातचीत होगी, उनको दिखाया जाएगा कि पीटीआई जो है, चूँकि जब आप गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट में एक जमात तो नहीं है।
اگر 6 جماعتیں ہیں تو 6 جماعت تو وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے نا, پیپلز پارٹی بھی گورنمنٹ کا حصہ ہے, تو وہ بھی ایسے پوچھیں سب گے. پیپلز پارٹی کا سٹینڈ کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کی صورت میں پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہیں, مل میرا سکتا خیال ہے ان کا کوئی ذاتی طور پر سٹینڈ تو نہیں ہوگا. ہاں بیک ڈور ڈپلومیسی تو ساری پارٹیوں کے ساتھ چل رہی تھی, لیکن جب آپ ٹیبل پہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس وقت تو وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ڈپیوٹ کیے جائیں گے لوگ, انہی کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. ٹھیک ہے, تو وہ جو مذاکرات ہیں, وہ جو اس وقت جو نمائندے ہیں وہ لے جا کے جو بھی ڈیمانڈز ہیں وہ دیں گے. اگر آپ کو ریٹن فارم میں دیتے ہیں, جی آپ ریٹن فارم میں اپنے دے دی, وہ پکڑیں گے اور جا کے اپنی جماعتوں کے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نمائندے ان کے آگے رکھ دیں گے, وہ اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد وہ اپنی لیڈرشپ سے رابطہ کر کے وہ بتائیں گے کہ جناب اس کے اوپر ان جماعتوں کا کیا موقف ہوگا, جس سے اوورال پوری گورنمنٹ کا ایک موقف سامنے آ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ جی صرف مسلم نواز نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ جی ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہہ دیا تو یہ مائنس تو یہ پلس. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کسی بھی جماعت کو اعتراض ہو تو پھر وہ ان کے وہ پھر ان کا کام ہے نا کہ آپس میں بیٹھ کے اس کا کوئی ریزولوشن نکالیں گے, یا وہ پی ٹی آئی کو بتائیں گے کہ جناب یہ جو معاملہ یہ ہم نہیں کر سکتے, یا اس کو اس طرح حل کر سکتے ہیں, یا اس کا آپشن آپ اس طرح کا ایک اور بھی لے سکتے ہیں, اس کا نیم البدل یہ بھی ہے. تو یہ تو اس صورت میں ہے نا کہ جو گورنمنٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ریٹن فارم میں کوئی چیزیں دیں. تو میرا خیال ہے مذاکرات جب ہوتے ہیں زبانی کلامی گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ زیادہ تر امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ریٹن ایک دوسرے کو کیا دیا ہے, آپ تحریری طور پر لکھ کے دیتے ہیں کہ جناب یہ ہماری ڈیمانڈز ہے, تاکہ وہ ریکارڈ کا حصہ بنتے ہیں. اسی کے اوپر معاہدے ہوتے ہیں, اسی پر ایم او یوز ہوتے ہیں. جب آپ سائن کرتے ہیں, کوئی بھی معاہدہ کرتے ہیں کسی حکومت کے ساتھ بھی, تو ایم او یو ہوتا ہے نا, سائن میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں, ریٹن فارم میں ہوتا ہے نا. پھر اسی کی تناظر کے اندر اسی کی لائنز کے اوپر آگے چل کے باقی معاہدے ہوتے ہیں. تو اسی طرح مذاکرات جب آپ کرتے ہیں تو ریٹن فارم میں آپ دیتے ہیں, اس کے اوپر گورنمنٹ اپنا موقف کرتی ہے, کیتھارسس کرتی ہے, اس کو تھنک اوور کیا جاتا ہے, پونڈر اوور کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد لا کے پھر پی ٹی آئی کو بتایا جاتا ہے. پی ٹی آئی پھر گورنمنٹ کے جو مذاکرات کا جو عمل ہے یہ ون سائیڈڈ تو نہیں ہو رہا تھا. پھر پی ٹی آئی والے اپنی لیڈرشپ سے ملیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ جی ہمیں خان صاحب سے ملایا جائے, پھر وہ جائیں گے ان سے پوچھیں گے, پھر فائنل کو ان کی طرف سے نوٹ آئے گی. تو میرا خیال یہ عمل اس طرح ہوگا. صحیح. ایسا صاحب اب جو تیسرا راؤنڈ ہے یہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو, یا پھر ایک پرسپشن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ مذاکرات جن کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ اگر ہو رہے ہیں تو ان کے تو اختیارات میں ہی نہیں ہے, یا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے, ابھی جو راؤنڈ ہوگا یہ کسی نتیجے پہ پہنچے گا؟ دیکھیں ابھی تک تو میں نے پھر آپ سے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تیسرے میں کوئی بریک ہو جائے گا یا چوتھے میں بریک ہو جائے گا, تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹھیک طریقہ کار نہیں ہے سوچ کا. یہ مذاکرات ہوں گے, یہ ابھی مذاکرات چلتے رہیں گے, لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے, اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اگر 190 ملین کے جو پاؤنڈ کے کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے, اگر پی ٹی آئی کے خلاف آ جاتا ہے, اچھا, تو کیا اس کے بعد پی ٹی آئی مذاکراتی اس عمل کے اندر رہے گی یا باہر نکل جائے گی؟ صحیح. اور اگر اس کے حق میں آ ہی نہیں سکتا, اگر نہیں آتا, حق میں آ جائے تو اس کو ڈیل کیا دیں؟ نہیں ڈیل نہیں, اس کو پھر کیا پھر تو مذاکرات؟ اگر حق میں آ جائیں گے تو پھر آگے دیکھیں, ایک کیس کے فیصلے سے اب یہ تو نہیں کوئی ڈیل ہوگی نا, وہ تو کورٹ نے کر دیا فیصلہ, اگر حق میں تھوڑی دیر کے لیے حق میں کر دیا, تو بھی باقی کیسز تو موجود ہے نا. ڈیل تو تب ہوگی کہ جب وہ تمام کیسز کے اندر جو پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں ان کو ختم کر کے, ان کے گورنمنٹ اگر ایسا انتظام کرے کہ تھرو استغاثہ پیچھے ہٹ جائے, یا کوئی اس طرح کا استغاثہ کورٹ میں ایسا سٹیپ لے یا ایسا سٹینڈ لے جس کی بنیاد کے اوپر وہ کیسز کو مزید نہ لڑیں اور عدالت ان کو کیا کہتے ہیں ان کی بیل کر دے اور باہر آ جائے, تو پھر تو آپ کا یہ تاثر ٹھیک ہے کہ جناب کوئی ڈیل شیل ہو گئی ہے. ابھی ایک کیس ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اس کو تھوڑے اس انداز سے دیکھیں کہ اگر 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ ان کے خلاف آ گیا اس کا فیصلہ, تو پھر کیا یہ مذاکرات چلیں گے؟ پھر بانی پی ٹی آئی کا موقف کیا ہوگا, یا بانی پی ٹی آئی اپنی ٹیم کو کیا کہتے ہیں, کس طرح چلنا ہے؟ یہ چیزیں یہیں رک جائیں گی, ریورس ہو جائیں گی. پی ٹی آئی کیا اڈاپٹ کرے گی کہ ہم نے سڑکوں کو پھر آنا ہے اور سول نافرمانی والا جو ہمارا موقف ہے ہم نے اسی پر چلنا ہے. تو یہ چیزیں, یہ جو 190 ملین کا جو کیس ہے, اس کے نتیجے کے بعد میرا خیال ہے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائیں گے. بانی پی ٹی آئی کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں, ہر کیسز کی اپنی اپنی نوعیت ہے, لیکن اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس یا پھر 9 میں کیس جس کو آپ سب سے بڑا کیس سمجھتے ہیں؟ نہیں, دونوں ڈیفرنٹ ہیں. دیکھیں دونوں ڈیفرنٹ ہیں, اور دونوں کے اندر سزا جو ہے نا, اگر 190 ملین والا بھی دیکھوں تو وہ بھی اس کے اندر یعنی اس میں سزا ہو سکتی ہے, لیکن مجھے زیادہ سنگین جو کیس لگتا ہے وہ 9 مئی والا کیس ہے, کہ اس کے اندر سے اگر وہ بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. بظاہر تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا, اور نہ کوئی ایسے انٹینشنز گورنمنٹ کے بھی نظر آ رہے ہیں, نہ آپ کے
آپ سمجھے اسٹیبلشمنٹ کے کوئی ایسے انٹینشن نظر آتے ہیں کہ کوئی ایسی کے حوالے سے تو کوئی ڈیل ہو جائے, حلقوں کی جانب سے کہا گیا زیرو ٹالرنس. جی زیرو ٹالرنس وہ پہلے ہی سے کہا جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ 9 مئی کے اندر ہے. ابھی مجھے لگتا ہے کہ اگر فرض کیا 190 ملین والا پاؤنڈ والا کیس ہے, اگر اس میں کوئی ریلیف مل جاتا ہے تو ایک امید بن جائے گی پی ٹی آئی کی کہ چلیں اس پروسیس کو آگے کی طرف بڑھائیں. لیکن اگر فرض کیا 190 ملین کا فیصلہ خلاف بھی آ جاتا ہے تو بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے پاس آپشنز ہی نہیں ہیں. وہ پھر بھی مذاکرات کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے. جو مجھے لگتا ہے وہ مذاکرات میں ہی رہیں گے. ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے وہ تعطل کا شکار ہو جائیں, لیکن مذاکرات کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو سمجھ آ گئی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں, کوئی آپشن نہیں ہے سوائے ابھی تو کوئی آپشن نہیں ہے. صحیح, آگے بڑھیں گے. اچھا صاحب, ایف بی آر کے افسران کے لیے جو ہے وہ 1000 سے زائد نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, جن کی مالیت جو ہے وہ 6 ارب روپے ہے. یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے اس ملک کے اندر, اور ایک مزے کا کہ اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں. ایک طرف آپ کی حکومت کچھ دن پہلے کہہ رہی ہے کہ سرکاری ملازمین 1,00,000-1.5 روپے ہم نے 1,00,000-1.5 جابز ہم نے ختم کرنی ہے اور بندے نہیں رکھنے کیونکہ خزانے پہ بہت بڑا بوجھ ہے. اور ایک طرف صرف ایک محکمے کے لیے 1000 گاڑیاں 18ویں سکیل کے افسر کے لیے آپ نے خریدنی ہے, اور ان گاڑیوں کی جو مالیت ہے وہ تقریباً 6 ارب روپے ہے. 6 ارب سے زائد ہے. جی 6 ارب سے زائد ہے. حالانکہ ان کا کلیم ہے کہ یہ کوئی 6.25 ارب روپے ہے جو ایف بی آر والے کہہ رہے ہیں. تو ایک طرف آپ شاہانہ اخراجات اللہ تلوں کے اندر اور کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑا ضروری ہے, اس کے ذریعے جو ہے ہم آمدنی کمائیں گے, ماہانہ کمائیں گے. بھئی کیا کمائیں گے آپ, یہ ذرا بتا دیں. آپ قوم کی جیبوں پر مزید شب خون مارنے کی کوشش کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پہلے ہی آلریڈی 6 ارب روپے آپ کو پتہ یہ کہاں سے آیا ہے. اب ایف بی آر کا کلیم یہ ہے کہ جناب یہ جو پیسہ ہے یہ ہم نے کوئی نیا بجٹ نہیں رکھا ہے, ہم نے اپنے بجٹ میں سے کیا. تو بھئی وہ جو پہلا بجٹ ہے وہ بھی کس کے, یہ آپ کے اور میرے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں, جس پر آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں, جس کے اندر آپ کو جو ہے یہ سارا بجٹ ملتا ہے. تو قوم کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ان کا پیٹ کاٹ کے, بلکہ آپ گنڈا گردی سے ان کی جیبوں سے انڈائریکٹ ٹیکسز, پہلے دن گنڈا گردی ہے, ریاستی گنڈا گردی ہے پاکستانی عوام کے ساتھ کہ اتنی بڑی تعداد میں 40 سے زیادہ ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں جو پاکستانی ہیں, وہ رکشہ ڈرائیور ہے, وہ موچی ہے, وہ ترخان ہے, وہ کوئی سرکاری ملازم ہے, وہ کوئی پرائیویٹ ادارہ چلاتا ہے, سب کی جیبوں سے آپ نکال رہے ہیں. اور بجلی کے بل آپ دیکھ لیں, آپ گیس کے بل دیکھ لیں, گنڈا گردی ہے. اتنے زیادہ ٹیکسز لگا کر آپ پہلے ہی لوٹ رہے ہیں, پھر اس پیسے کو آپ استعمال کیسے کر رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اخراجات ہم کم کریں گے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, ہم اتنی نوکریاں ختم کر دیں گے, لیکن 6 ارب روپے کی آپ گاڑیاں خرید لیتے ہیں. تو وہ جو آپ نے بچائے ہیں وہ تو لگا آپ ادھر ہی رہے ہیں. مشرف دور کے اندر بھی گاڑیاں لی گئی تھی, لیکن آپ پاکستان کے اندر ٹیکس ریکوری کتنی ہے, اتنی ٹیکس ریکوری نہیں کرنی جتنی گاڑیوں پہ پیسے آپ لگا رہے ہیں. تو صرف یہ گاڑیاں نہیں ہیں, ہاں مال مفت دل بے رحم ہے اور انجوائے کر رہے ہیں, اور جو اس کا جو ذہن آتا ہے وہ کر رہا ہے. اور اس کے اندر کمیشنز ہیں, میں آج آپ کو بتاؤں. ایک کمپنی کو آپ دے دیتے ہیں اور ان سے اتنی بڑی تعداد گاڑیوں کے اندر وہ جو افسرانے بالا بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو فل پیمنٹ کی جائے گی, فل پیمنٹ کی جاتی ہے نا, اس میں کمیشنز کھائے جاتے ہیں, بڑے بڑے کمیشنز ہیں. آج وزیر اعظم صاحب صرف اس پہ انکوائری بٹھا دیں نا تو پتہ چل جائے گا کس کی جیب میں کتنے پیسے گئے, وہ گاڑی کا ریٹ کیا ہے, مارکیٹ میں کتنے کی ہے, یہ خریداری کے اوپر کتنے کمیشن کھائے گئے, کک بیکس ہوتے ہیں اس کے اندر, اور وہ بھی اربوں روپے کے ہوتے ہیں. اگر 6 ارب کی گاڑی ہے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ پتہ کریں کہ کس کس افسر کی جیب میں کتنا کمیشن گیا ہے, تو پتہ چل جائے گا ایف بی آر نے لہذا لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. صحیح. چونکہ ایسے صاحب اس سارے ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس اس طرح نہیں ہوتا, چونکہ یہ پیپرا قوانین کا سارا لے کے جو ہے وہ خود ہی انہوں نے گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہاں قوانین جو ہے نا, یہ جو آپ کی برا کریسی ہے نا, یا آپ کی بیکار کریسی ہے, یہ اپنی موم کی ناک کی طرح قوانین ہے. عام آدمی کو تو یہ دیکھیں نا, یہ کوئی ریلیف نہیں دے رہے. اور اگر کسی کو یہ غلط بجلی کا بل ڈال دیتے ہیں یا گیس کا بل ڈال دیتے ہیں تو سن ہی نہیں رہے, ان کا تو 1 سیکنڈ میں آ کے میٹر کاٹتے ہیں وہ بیچارے. میں کئی گھروں کو جانتا ہوں, آج آپ میں بتا رہا ہوں کہ ان کے گھروں کے میٹر کٹ چکے ہیں, اور کئی وہ نہیں دے پا رہے, لوگوں کی کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے دھار اٹھا کے دے کے, آمدن نہیں. اچھا ان کے گھروں میں لائٹ ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں عام لوگ جو ہیں, اس میں کوئی بہت زیادہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ چلیں جی کوئی اپر مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں, اور ایون جو نہیں بالکل بل پے کرے, 70 ہزار 80 ہزار روپیہ آپ بل دے رہے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ نہیں پے کر پاتے 2-3 ماہ لوگوں سے پکڑ کے انہوں نے دے دی, اس کے بعد ان کے بل میٹر کاٹ دیا, لوگ اس کو لگوا بھی نہیں رہے. میں 1-2 گھروں کو جانتا ہوں, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے, لے گئے ہیں, چلیں چھوڑیں ہم دیکھ لیں گے, سردیاں نکالیں گے. تو یہ صورتحال لوگوں کی ہے. وہاں تو ریاست کوئی معافی نہیں دے رہی, اور یہاں دیکھیں
آپ کو لگتا ہے کہ جیسے بس یہ سارا یہ بھی پیسہ بتایا عوام جا کو رہا ہے انہی کے صاحب لیے- کہ ان کی جانب سے نا کوئی کسی قسم کا اخبارات میں اشتہار بھی نہیں دیا گیا. جی میں نے کہا گاڑیاں ہم نے خریدنی ہے یہی بس. اگر آپ تو یہ بہت بڑا سکیم ہے، یہ 6 ارب روپے کا سکیم ہے، تو یہ کس نے اس پہ نوٹس لینا ہے؟ اس پہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے لینا ہے نا نوٹس. ان کو لینا چاہیے، ان کی حکومت کو لینا چاہیے، ان کی کابینہ کو لینا چاہیے اس پہ نوٹس. صحیح. بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن صاحب کو کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ حافظ.